अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों से खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलकों में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुछ सोच व विचार जारी है। गो वज़ारत ख़ारजा की इस पे एक वाज़ेह तरदीद आ चुकी है, मगर क़यास आराइयाँ इसके बावजूद जारी हैं। आखिर क्यों? जी सेठी साहब, शुरू करते हैं इससे। कुछ अरसे से अरब ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात में बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। पहले बहरीन और यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया और अब बकौल ट्रंप के 8-9 और ममालिक हैं जो अनकरीब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। फिर हमने ये खबर सुनी कि शायद सऊदी वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कोई मुलाकात हुई है। तो बताइए ये मिडल ईस्ट में आखिर चल क्या रहा है? जी, आप सही कह रही हैं कि कुछ अरसे से ये बातें चल रही हैं और अभी हाल ही में यूएई और बहरीन ने रिकग्नाइज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। मगर इससे कबल आपको याद होगा कि बहुत से और मुस्लिम ममालिक हैं, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह, जिन्होंने पहले काफ़ी अरसे से इसराइल को रिकग्नाइज़ किया हुआ है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस फुल फ्लेज्ड किए हुए हैं। टर्की ने भी बहुत अरसे से रिकग्निशन की हुई है, हालांकि रिसेंट पास्ट में तल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन सीरिया, और मगर फिर भी अभी तक टर्की ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया हुआ है। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि थोड़े से मुल्क रह गए थे जिन्होंने, मुस्लिम मुल्क रह गए थे जिन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया, तो उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, ज़ाहिर है ईरान भी है, मगर पाकिस्तान का ताल्लुक़ हमेशा सऊदी अरेबिया और OIC के साथ रहा है। जहाँ सऊदी अरेबिया जाता है वहाँ पाकिस्तान उसके पीछे पीछे चलता रहा। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि अब सऊदी अरेबिया ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि इसराइल के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप कायम करनी ज़रूरी है, और उसकी मैं समझता हूँ मेन वजह जो है वो वही है कि सऊदी अरेबिया को ईरान से बड़ा खौफ है, और ईरान और सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बहुत कशमकश है वहाँ, और सऊदी अरेबिया ईरान से बहुत खौफज़दा है, यमन के अंदर भी, फ़लस्तीन में भी, और वैसे भी लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में भी एक बहुत बड़ा शिया की प्रेजेंस है। तो सऊदी अरेबिया अंडर द न्यू रेजीम ने ये फ़ैसला किया है कि किसी तरीके के साथ ईरान को अंडरमाइन करना है, ईरान को कमज़ोर करना है, और उसका झगड़ा अगर इसराइल के साथ था तो वो एक असूलन एक झगड़ा था ओवर फ़लस्तीन, मगर यहाँ तो उसे अपनी रियासत का ख़तरा है ईरान से कि यहाँ को बगावत ना करवा दें या वो और कोई मसले ना कर दें, और बाकी भी सारी सीरिया के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज़ जो हैं वो ईरान से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ऑपोजिट साइड्स में हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सऊदी अरेबिया की पॉलिसी जो है विज़ इसराइल अब गाइड होगी विज़ सऊदी अरेबिया की पॉलिसी टूवर्ड्स ईरान। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल खुफिया मुलाकातें काफ़ी अरसे से चल रही हैं। अब अंडर डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया की बात मान के और ईरान के साथ जो अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रीटी थी उससे पुल आउट किया, तो सऊदी अरेबिया की टिल्ट जो थी वो अमेरिका की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली अंडर डोनाल्ड ट्रंप। याद रहे कि ये जो अग्रीमेंट, न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुई थी बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, ये ओबामा के ज़माने में हुई थी, प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में हुई थी, और प्रेसिडेंट उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन थे, जो कि अब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं अगले 2 महीने के अंदर अंदर। तो सऊदी अरेबिया ने अपने तल्लुकात बहुत जल्दी से तब्दील करने शुरू कर दिए और प्रो इसराइल होने शुरू कर दिए, बिकॉज उन्हें इस बात का एहसास है कि अब ईरान जो है उसके साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुल आउट की थी, जिसके साथ इत्तफाक था सऊदी अरेबिया का, अब वो शायद तब्दील होने जा रही है। ईरान के साथ हस्ब मामूल अमेरिका के तल्लुकात बढ़ने जा रहे हैं, या एटलीस्ट वो जो सैंक्शंस थी, जो ईरान को कमज़ोर करने का फ़ैसला था या रेजीम चेंज करने का फ़ैसला था, वो अब फैसले तब्दील होने जा रहे हैं। इसलिए टाइम थोड़ा है। आपको याद होगा कि
سعودی عربیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فل بیکنگ کی، یہاں تک کہ جب پتہ چل گیا کہ جو بائیڈن جیت گئے ہیں اور اناؤنسمنٹس بھی ہونی شروع ہو گئی، تو سعودی عربیہ آخر والا سب سے آخر میں سعودی عربیہ نے مبارکباد دی جو بائیڈن کو، کیونکہ انہیں اس بات سے افسوس تھا کہ ٹرمپ نہیں جیتا۔ اچھا، اب پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا، اور شاید ابھی بھی ہے، اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، کہ اسرائیل کے ذریعے ایران کو کمزور کیا جائے، کیونکہ اب امریکہ تو کمزور کر نہیں سکتا۔ تو کچھ عرصے سے یہ باتیں پہلے بھی چلی تھی، 8-6-7 سال پہلے یہ باتیں چلی تھی، جبکہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں خطرات کا اظہار کیا جا رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور اس وقت یہ بات چلی تھی کہ جی کسی طریقے کے ساتھ ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو اٹیک کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ اور اس وقت امریکہ میں بھی یہ اسٹڈیز ہوئیں کہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر ایسے کیا جائے، اور یہ بھی اس وقت ڈسکس کیا گیا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرے تو پھر شاید امریکہ ڈائریکٹلی نہیں آئے گا فائرنگ لائن میں، مگر اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیلی جہاز جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے اوپر سے فلائی کرنا پڑے گا، اور کچھ عرصے کے لیے لیبیا کے اوپر سے، اور کچھ عرصے کے لیے سعودی عربیہ کے اوپر سے، اور پھر کچھ عرصے کے لیے ٹرکی کے ایئر اسپیس کے اوپر سے، ٹو بی ایبل ٹو گو اینڈ اٹیک ایران۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ پلان ڈراپ ہو گیا، اس کی وجوہات یہی تھی کہ فل فلیج پلان تیار نہیں ہو پایا تھا، اور شاید یہ بھی کنفرم تھی نہیں تھی کہ اسرائیلی جہاز جو ہے وہ سعودی عربیہ سے اوپر سے جائیں گے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے سعودی عربیہ کے اندر اور مسلم ممالک کے اندر، گراؤنڈ پریپیئر نہیں کی تھی۔ میرا خیال ہے اب اگر سعودی عربیہ کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بن جاتے ہیں اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی قائم ہو جاتی ہے، اور تو پھر اسرائیل کے جہاز اگر سعودی عربین ایئر اسپیس کے اوپر سے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کچھ چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک مشترکہ پلان ہوگا۔ اب 2 مہینے کی ونڈو ہے، اس 2 مہینے کی ونڈو کے اندر شدید پریشر ہے، سعودی عربیہ کر رہا ہے آن امریکہ اینڈ آن اسرائیل کہ آپ جا کے اٹیک کریں ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو، اس کے پہلے کر دیں ابھی، نہیں تو بعد میں یہ ہوگا کہ جو بائیڈن کے اندر ایک اگریمنٹ ہو جائے گی ایران کے ساتھ، سینکشنز وڈرا ہو جائیں گی، پرانی اگریمنٹ جو ہے وہ واپس ریسٹور ہو جائے گی، اور ایران کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ خفیہ طور پہ شاید پھر شروع ہو جائے، جس سے مڈل ایسٹ کو بہت خطرہ ہے، سعودی عربیہ کو، UAE وغیرہ کو۔ تو ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ریکگنیشن کرنی ہے کسی سٹیج پہ تو وہ سٹیج پہ کی جائے جس سٹیج پہ ہمیں فائدہ ہو، ہم سے مراد یہ لوگ جو اب ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے مین جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ایک ہی ہیں کہ اب کیونکہ جو بائیڈن کے اندر تھوڑی سی بہت تبدیلی آئے گی US سعودی ریلیشن شپ اور US ایران ریلیشن شپ، تو ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اب بانڈز بنا کے اور تجارت بھی کی جائے، ان سے ٹیکنالوجی بھی لی جائے، اسپیئر پارٹس بھی لیے جائیں، امریکن ویپنز کے کبھی کبھی امریکہ پابندیاں لگا دیتا ہے مگر وہی ویپنز اسرائیل کے پاس ہیں، اسرائیل کی بہت ہائی کوالٹی ٹیکنالوجی بھی ہے جو کہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے، اور مگر سب سے زیادہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے ایک اینٹی ایران کولیشن بنائی جائے، اور شاید اس میں اب اینٹی ٹرکی کولیشن بھی بن سکتی ہے، حالانکہ ابھی ٹرکی نے اسرائیل کو بھی ریکگنائز کیا ہوا ہے اور ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ساری گیم کے پیچھے ایک سعودی پالیسی ٹورڈز ویسٹ اینڈ سعودی پالیسی ٹورڈز ایران ہے، اسی لیے سعودی پالیسی ٹورڈز پاکستان جو ہے وہ بھی آج کل اچھی نہیں ہے، مطلب اچھی سے مراد یہ ہے کہ کافی تعلقات خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان اس پالیسی کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس کی حمایت نہیں کر رہا، یمن میں بھی نہیں کی، اور ایران کے بارے میں بھی پاکستان نہیں کر رہا، اس لیے سعودی عربیہ پاکستان سے بھی ناراض ہے۔ تو یہ سچویشن بن رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جس میں ابھی حال ہی میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں سعودی رائلٹی کی اسرائیلی پرائم منسٹر، اس کو ڈینائی کیا جا رہا مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کیونکہ کافی ایویڈنس آ گئی ہے، اور امریکہ کی طرف سے یہ ایویڈنس آ رہی ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں خفیہ جگہ پہ، اور کچھ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اسی ماحول کے اندر اب پریشر پڑ رہا ہے پاکستان کے اوپر بھی کہ جی کچھ کیا جائے، آپ بھی کچھ ہاتھ پیر ماریں، آپ بھی اس الائنس کا بلاک کا حصہ بنیں، اور یہ پریشر اب پاکستان پہ آنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل کے بارے میں۔ جی سیٹھی صاحب، ابھی آپ نے کہا اپنے جواب کے شروع میں کہ کس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہے۔ اب
ہمیں جو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان ممالک کا پاکستان کے اوپر دباؤ ہے شاید کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور حالانکہ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم نے تو بڑے اپنے انٹرویو میں واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جب تک پیلسٹائن کا یہ جو 2 ریاستی حل ہے وہ نہیں ہوتا، پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اب وزارت خارجہ کی بھی ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے یہی موقف دہرایا ہے۔ تو پھر پاکستان میں مقتدر حلقے کیا واقعی اس کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں؟ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان میں یہ ڈیبیٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے۔ شروع میں یہ ڈیبیٹ آپ نے دیکھی تھی 2005 میں، جب کہ جنرل مشرف کا دور تھا اور خورشید قصوری صاحب ان کے فارن منسٹر تھے، اور خورشید قصوری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی فارن منسٹر کے ساتھ ترکی میں، استنبول میں، اور اس کے اوپر اس کی ویڈیوز بھی بنی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہیں اور کافی دیر تک ہاتھ ملاتے رہے۔ تو اس وقت یہ اسپیکولیشن شروع ہوئی تھی کہ شاید کوئی انیشیٹو لیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بنائے جائیں۔ دیکھیے، یہاں 2 ایشوز ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن دی جائے، دوسرا یہ کہ تعلقات بنائے جائیں وداؤٹ ڈپلومیٹک ریکگنیشن، کیونکہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن ایک فل فلیشڈ ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی آپشنز ہوتے ہیں کہ بات چیت ہو، کوئی تجارت ہو، کچھ یہ ہو، کچھ وہ ہو، مگر وداؤٹ ڈپلومیٹک فل فلیشڈ ریکگنیشن۔ اچھا، اب اس وقت یہ ایسی بات چل رہی تھی۔ یاد رہے کہ اس قسم کے سینسٹیو ایشوز جو ہوتے ہیں وہ سویلین حکومت تو کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر پہلے اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ایک پوزیشن کے اوپر کہ اگر اس کو سویلین ہاتھ لگائے، اس پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، خواہ وہ اسرائیل کی پالیسی ہو یا انڈیا پالیسی ہو، تو بہت تنقید آتی ہے فرام دا میڈیا اینڈ فرام ادر پیپل اسٹیبلشڈ انٹرسٹس۔ مگر جب فوج کی طرف سے ایسا کچھ انیشیٹو لیا جاتا ہے تو لوگ بڑے سوچ سمجھ کے پھر بات کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے، اگر یہ ایسے سوچ رہے ہیں تو اس پہ کیا حرج ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی غداری نہیں ہو سکتی، اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، کاروباری انٹرسٹ نہیں ہو سکتا یا ایسا انٹرسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جنرل مشرف نے اس بات کو شروع کیا تھا، اور خورشید قصوری صاحب نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ ہاں ہم نے بات چیت کی ہے، ریکگنیشن کی بات نہیں ہو رہی مگر تعلقات بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اور وہ سوچ کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ سوچ چلتی رہی ہے، مگر پھر اس سے آگے یہ بات امپلیمنٹ نہیں ہو پائی۔ وہ سوچ یہ تھی کہ انڈیا کے بڑے کلوز تعلقات ہیں سعودی اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل سے وہ بہت سی ٹیکنالوجی، ڈیفنس ٹیکنالوجی بھی خرید رہا ہے، اور اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، بیکاز پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے کوئی تعلقات ہوں تو ایک تو یہ کہ شاید اسرائیل کو سمجھا لے کہ آپ اتنی ون سائیڈڈ قسم کی ایکسپورٹ آف ٹیکنالوجی جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے وہ آپ نہ کریں، ہمیں بھی کچھ دے دیں یا کچھ ریسٹرین کریں یا ہمارے ساتھ مل کے کوئی بیٹھیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کین آلسو پلے اے رول ان دا مڈل ایسٹ۔ اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بن جاتے ہیں تو پھر جیسے اب باقی ممالک کے بن رہے ہیں ہمارے بھی بن جاتے ہیں، تو شاید مڈل ایسٹ کی جو ریزولوشن آف پرابلمز ہیں، اسرائیل کی جو انسیکیورٹی ہے اس وقت، وہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، ان کو کہا جائے اب آپ انسیکیور نہیں ہیں، آپ سب پاکستان، سعودی عربیہ، ہم سب نے آپ کو تسلیم تو کر ہی لیا ہے، ایک حقیقت ہے، اب چلیے 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں، آپ اپنی جو انیکسیشن کر رہے ہیں ویسٹ بینک کی اس کو روک دیں، جو کہ ابھی بات ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کمٹ کیا ہے کہ ہم فار دا ٹائم بینگ ہم اور انیکسیشن نہیں کریں گے اور سیٹلمنٹس ویسٹ بینک میں نہیں کریں گے، جس بیسس کے اوپر ابھی یو اے ای نے اور ان لوگوں نے بات کو آگے بڑھایا، اچھا ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملا ہے، فلسطینیوں کو بھی کچھ ملا ہے، تو ایک پاز آ گیا ہے اسرائیل پالیسی کے اندر آف اگریشن اینڈ اینیکسیشن، تو چلے اس سے کوئی راستے بنیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں پہلے ہو رہی تھی مشرف کے زمانے میں بھی، پیورلی ان ٹرمز آف ڈیفینس ریکوائرمنٹس۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا ابھی میں نے بات کی ہے کہ سعودی عربیہ بھی اور یہ یو اے ای والے بھی یہ اپنی ڈیفینس کی طرف سے یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ پرابلمز بن رہے ہیں، اپنی ڈیفینس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں فلسطین کا کوئی خاص سوچ نہیں رہا ہے کہ جی ان کی جو پرابلمز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں یا نہیں، مگر ایران جو ہے جتنا یہ اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، ایران اپنے جو وہاں کے اثاثے ہیں، خواہ وہ حزب اللہ ہو یا حماس ہو، ان کو ایران جو ہے وہ سپورٹ ان کی بڑھ جاتی ہے، اور وہ پھر ایز اسپوائلرز وہ ایک رول ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اسٹیکس ہے ویری ہائی۔ تو اب پاکستان میں اب پھر یہ بات شروع ہوئی ہے
ابھی آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک ہائیبریڈ رژیم ہے، اصلی تو پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے نا اس رژیم کے. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے بالکل کسی صورت میں بھی ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، مگر یہ نہیں کہتے کہ ہم تعلقات نہیں بنائیں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ایک پورا پہلے ماحول بنانا پڑے گا اس کے لیے کہ جی یہاں کے لوگ تسلیم بھی کریں کہ تعلقات بنانے کے ساتھ ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، اور فلسطین کا بھی نقصان نہیں ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان نہیں ہے. یہ اس کے لیے ایک یہاں ایک ماحول بنانا پڑے گا عوام کے اندر، میڈیا کے اندر، جس کی اب تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. مشرف کے زمانے میں بھی یہ شروع ہوا تھا، اب پھر تیاریاں اس کی شروع ہو گئی ہیں. اور اس کا بھی تعلق یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو شاید پھر اسرائیل کو سمجھا لیا جائے کہ بھئی آپ ایران کے ساتھ جو تعلقات خراب کرنے جا رہے ہیں سب کے، وہ ایک نیگوشیٹنگ پوزیشن ہو جائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک دو ریٹائرڈ جنرلز جو ہیں وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں ماحول کہ کیا حرج کیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے. پرابلم ہمارے لیے یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل سے ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں مل سکتا ابھی فوری طور پہ، مگر ضرور اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے اسرائیل کی پالیسی ٹورڈز انڈیا. ایک تو یہ بات. دوسری چیز یہ کہ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل کو ریسٹرین کرنے کے لیے، اپنی ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ساری تجویزیں آ رہی ہیں، اور یہ اگلے 2 مہینے بڑے کریٹیکل ہیں. مگر اس میں پاکستان میں تو ایسا ماحول بن نہیں سکے گا اتنی جلدی، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات ہمیشہ ریاست کے اداروں کے اندر یہ بات ڈسکس ہوتی رہی ہے، اور وہاں ایک فیلنگ یہ ہے کہ یار اگر کسی طریقے کے ساتھ فلسطین کو نقصان نہیں ہوتا تو ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے. اب ایک ایک کر کے مسلمان ممالک جو ہیں وہ گیو اپ کر رہے ہیں فلسطین کی کاز کو، وہ جو پیور کاز تھی، کمپرومائز کاز کو پروموٹ کر رہے ہیں، پیور کاز کو وہ اب چھوڑ رہے ہیں ایک ایک کر کے. اب رہ کون جائے گا وہاں؟ ہمارا پرابلم تھوڑا سا فرق ہے فرام دا مڈل ایسٹ پرابلم. ایک تو یہ کہ وہ سارے وہاں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، ان کی جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور پھر امن کے معاہدے ہوئے ہیں وہاں. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تو کبھی جنگ اسرائیل سے ہوئی نہیں، اور ہمارا ڈائریکٹ مسئلہ نہیں ہے فلسطین کا، انڈائریکٹ ہے. مگر ہمارا مسئلہ کشمیر کا. اب ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہے، وہاں بھی اسی قسم کی صورت ہے، یوسرپیشن آف رائٹس آف پیپل اور حق خود ارادیت. فلسطین کا بھی اسی قسم کا مسئلہ ہے. ہمارا یہ ایڈیشنل مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم فلسطین کو ابینڈن کر دیتے ہیں ان کے حقوق کو، تو پھر ہم دنیا کو اپنے حقوق کشمیر کے اندر کشمیریوں کے اور اپنے حقوق کیسے مانگیں گے؟ تو ہمارے ساتھ تو ایک ایڈیشنل پرابلم بھی ہے، اس لیے ہمارے لیے اور بھی مشکل ہے. میرا خیال ہے ہم اس وقت تک نہیں ادھر آگے بڑھیں گے جب تک ہمیں کوئی ایشورنسز نہیں ملیں گی فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ہاں اگر آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں اور ہمارے بلاک کا حصہ بنتے ہیں، جیسے سعودی عربیہ بن گیا اور یو اے ای بن گئے ہیں، آپ اس بلاک کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم بھی آپ کی انڈیا کے خلاف کوئی مدد کر سکتے ہیں اور کشمیر. مگر ابھی تو صورتحال ایسی نہیں ہے، تو اس لیے ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی یہ بات آگے بڑھے گی. مگر یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ بات آئے گی، یہ پھر آئے گی اور پھر یہ بات چلے گی. ابھی دیکھیے جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ ایز وی اسپیک آج سنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ نائبیریا چلے گئے، وہاں ایک OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کشمیر کا آئٹم جو ہے وہ ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے. آپ چھوڑیے وہ اسپیشل گروپ جو ہے جہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں. سعودی عربیہ OIC کا ہیڈ ہے، سعودی عربیہ نے پاکستان کو بالکل گھاس نہیں ڈالا. انہوں نے کہا ہم ڈسکس کرنے کے لیے چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں نا ایجنڈے پہ لے آئیں. انہوں نے کہا نہیں، الگ جو ہے اسپیشل گروپ میں بھی انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی ہم نہیں کریں گے. تو آپ چلے تو گئے ہیں، مگر آپ کا کشمیر پالیسی بھی ہرٹ ہو رہی ہے اس وقت. پہلے تو OIC میں کوئی بات چیت تھوڑی بہت ہو جاتی تھی، مگر اب تو وہ بھی نہیں ہونے جا رہا. تو اس لیے آپ وہاں بھی نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. تو یہ اس کے اوپر اچھی خاصی سوچ کرنی چاہیے کہ اب آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سعودی عربیہ OIC ساری پرو انڈیا ہو گئی ہے. انڈیا اور اسرائیل کے بڑے تعلقات ہیں، انڈیا امریکہ کے تعلقات بڑھنے جا رہے ہیں آگے انڈر جو بائیڈن، اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہت بڑھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے سنا اخباروں میں خبریں آئی ہیں کہ جی وہ ہمارے UAE والوں نے ہمارے پاکستان سے لیبر لینی بھی چھوڑ دی. مطلب ہے کہ ہر سال کوئی 3-4 لاکھ مزدور UAE کی طرف جاتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے، اسی لیے آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں جس کی آپ کو سخت ضرورت ہے. مگر وہ بھی آج بند کر دیا انہوں نے UAE والوں نے. اور UAE والے اور سعودی عربیہ یہ انفیکٹ
آپ کی فارن پالیسی اتنی خراب ہے کہ وہ اب آپ کے مزدوروں کو اور آپ کی مین پاور ایکسپورٹ کو افیکٹ کر رہی ہے. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں سارے کہ جی وہ جو ہمارے لوگ بند کر رہے ہیں، انڈیا سے لوگ زیادہ لوگ اب وہ امپورٹ کریں گے فار مین پاور. تو اس قسم کی سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے، اور ہمارے فارن منسٹری اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. عوام کو انہوں نے تیار نہیں کیا رخ بدلنے کے لیے، اور ہم اس دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں. جی سیٹھی صاحب، یہ اسرائیل کا تو واقعی ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے. آپ نے بھی ماحول سازی کی بات کی. ہمارے لیے تو یہ بھی ایک عجیب لگتا ہے کہ جب ہم اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پہ اس مسئلے کو اس طرح سے ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ایک اور قسم کی سوچ جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.